बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही वइम्मा युनसियन्नका अश-शैतानु फ़ला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। साथियों, ये आयत मैंने पढ़ी है, इसका मौजू बहुत अहम है जो हमारे मुल्क के एक कानून के मसले से ताल्लुक़ रखता है, जो ब्लास्फेमी लॉ के नाम से कानून बनाया गया है। इंग्लिश डिक्शनरी में ब्लास्फेमी लॉ खुदा के बेअदबी, खुदा की तौहीन के नाम से माना लिखी हुई है, और ये पाकिस्तानी कानून में जो ये ब्लास्फेमी लॉ बनाया गया है, उसमें तौहीन रसूल के नाम से उसकी माना मशहूर की गई है। इस मौजू पर ये आयत में पढ़ चुका, इसके बारे में कुछ मालूमात पेश करूँगा। इसमें आप अभी इसकी माना पर सुनेंगे, गौर करेंगे, तो गवर्नमेंट ने जो ब्लास्फेमी लॉ तौहीन रसूल पर कानून बनाया है कि तौहीन करने वाले को इतनी सज़ा दी जाएगी। सज़ाए कैद से लेकर चंद सालों से लेकर फांसी तक कानून में लिखा हुआ। अब आप कुरान में देखेंगे कि कुरान उनके लिए क्या कहता है। कुरान ने किसी बात को छोड़ा नहीं है, हर मसले पर कुरान ने बात की है। और वो कुरान ऐसे क्यों कहता है कि तुम मेरे और उस मुझे गालियाँ देने वाले बंदे के बीच से निकल जाओ, मैं जानूँ तो वो जाने। आयत है वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना, जब तू देखे उन लोगों को जो हमारी आयात वही, आयात कुरान के बारे में यख़ूज़ून वाही तबाही बकवास करते हों। जब देखे को तू किसी को कि ये अल्लाह के कलाम, अल्लाह के रिसालत के पैकेज के ख़िलाफ़ बक रहे हैं, तो फ़ारिज़ अन्हुम, तो उनसे हट जाओ, जुदा हो जाओ, निकल जाओ, वॉकआउट कर। जब उसी मजलिस में अल्लाह के ख़िलाफ़ कुरान के बाद कोई बात की जा रही है, तो तुझे वॉकआउट करना है। वो महसूस करें कि ये हमारी बात को पसंद नहीं कर रहा, इतने तक बाहर निकल जाओ, इतने तक इनसे जुदा रहो, हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही, जितने तक फिर दूसरी कोई बात, दूसरे मौजू पर बात शुरू करें सवाए तौहीन कुरान के, सवाए तौहीन रसूल के, सवाए तौहीन खुदावंदी के, कोई दूसरा मौजू छेड़े, फिर तो वापस आके बैठ जाओ। वइम्मा युनसियन्नका अश-शैतान, या अगर वो बक रहे हैं और शैतान ने तुझे भुला दिया कि अल्लाह का हुक्म है कि वॉकआउट करो, ये बात तुझसे भूल गई है कुरान की, फ़ला तक़उद बअद ज़िक्रा, जब याद आ जाए उसी वक़्त चल निकलो, उसी वक़्त उठ जाओ। फ़ला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ये ज़ालिम लोग हैं जो अल्लाह के रसूल के कुरान की तौहीन कर रहे हैं। अब ये आयत बहुत जामे है। इसकी माना ये है कि तूने सुना है कि फ़लाँ मजलिस का शरीक अल्लाह की तौहीन कर रहा है, रिसालत की तौहीन कर रहा है, कुरान की तौहीन कर रहा है, तो तुम उठ कर चले जाओ। तो भाई ये तुम्हारी बकवास, मैं नहीं सुनता। यानी ये नहीं कहा कि बंदूक या पिस्टल हो तो चला दो, छुरा चला दो, डंडा उठा दो, नहीं, चला जाओ। कितने तक चला जाऊँ? हमेशा के लिए इनसे खाना पीना, उठना, बात करना बंद, रिश्ता बंद? नहीं। जब बात इनके मजलिस की मौजू बदले, दूसरे मौजू पे आ जाएं, फिर लौट के आगे बैठ जाओ। इतना यानी
حتیٰ یخوضوا اعرض عنہم حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیر، ان کے یہاں سے منہ موڑ کے نکل جاؤ جب تک یہ دوسری بات چیت نہ شروع کریں۔ دوسری بات چیت میں وہی منکرین، وہی گستاخ رسول، پھر بیٹھ جاؤ، پھر اٹینڈ کرو ان کی مجلس کو۔ تو یہ اللہ نے حکمت سنائی، اس میں ایک بڑی معنی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ اپنی باتیں اپنے مخالفوں کو ڈنڈے سے نہیں سمجھاتا، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں میرے خلاف، میرے رسول کے خلاف، میرے کتاب قرآن کے خلاف، ان کے ساتھ اس وقت کمپنی نہ کرو۔ اس کی معنی یہ ہے کہ اگر میں تمہیں حکم دوں کہ تم ان پر چھرا چلاؤ، ڈنڈا چلاؤ، بندوق چلاؤ، کورٹ میں چیلنج کرو، تو اس کی معنی دنیا کہے گی کہ اللہ زوری خود کو منوا رہا ہے، مجھے خود کو زوری منوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی مانے نہ مانے میں اللہ ہوں، مجھے کیا پرواہ ہے کسی کی۔ اسی لیے ان کو میرے پاس آنے دیں، میں جانوں تو یہی جانوں۔ اب اس آیت کی معنی مفہوم کہ خدا جنگ نہیں کرنا چاہتا کسی سے، یہ کیوں ہمارے یعنی مسلم حکومت کے اندر یہ قانون کس نے پاس کرایا کہ گستاخ رسول کو گولی مارو، گستاخ رسول کو پھانسی دو، گستاخ رسول کو سزا دو؟ یہ کس نے یہ پس منظر میں سمجھانا چاہتا؟ وہ پس منظر یہ ہے کہ ویٹیکن سٹی عیسائی مذہبی مرکز ہے، عیسائی پادری وہاں رہتے ہیں، ان کی اپنی ریاست ہے، گویا ہے چھوٹی سی قاضی اعظم کے برابر ہے، چھوٹا سا علاقہ، لیکن ان کے ہوائی اڈا ہے، ان کے جہاز اپنے ہیں، جدھر چاہیں، بجٹ اپنی ہے، سب کچھ ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ دنیا پر غالب بنائیں عیسائیت کو۔ اب ان کی ہر وقت یہ سوچ ہوتی ہے، ہر وقت یہ آپس کے مشورے ہوتے ہیں۔ انہوں نے میں یہ چوری پکڑ چکا ہوں جو انہوں نے کی۔ یہ 21ویں صدی کے شروع میں جو پوپال ہے سارے عیسائیوں کا، وہ ہندوستان کے دورے پر آیا تھا اور وہاں آ کر کہا تھا کہ یہ 21ویں صدی دنیا کے اندر عیسائیت کے غلبے کی صدی ہوگی۔ تو یہ غلبے کی اسکیمیں بنا چکے تھے جس کو ظاہر کیا یہاں۔ اب اس غلبے کا ایک چھوٹا سا مثال دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے بلاسفیمی لا پاس کرایا کہ جو لوگ تھوڑی سی ادھر ادھر غلط بات کریں تو بس ان کو پھانسی چڑھاؤ۔ تو اس سے پھر لوگ کہیں گے یہ اسلام آیا تمہارے پاس، ہم عیسائی ہو جاتے ہیں۔ عیسائیت میں کشش نہیں ہے کہ عیسائی بن جائیں اسلام کو چھوڑ کر کے، لیکن مسلمانوں سے بیزاری کی وجہ سے عیسائی بن جائیں۔ عیسائیوں کا دنیا پر غلبہ اس لیے ہوگا کہ مسلمان لوگ اپنے لوگوں کو رسول کا دشمن کہہ کے، نبی کا دشمن، قرآن کا دشمن، اللہ کا دشمن کہہ کے ان کو سزائیں دیں تاکہ وہ پھر اسلام چھوڑ دیں، اور ایسے ہوا ہے۔ انڈونیشیا کے لیے مشہور تھا کہ دنیا میں سوال تھا، اسکول کے بچوں کو استاد پڑھایا کرتے تھے کہ وہ دنیا کا کون سا ملک ہے جس کے اندر ایک بھی غیر مسلم نہیں، تو اس کا جواب ہوتا تھا انڈونیشیا۔ اس انڈونیشیا کے اندر انہوں نے اتنے تو اپنے کیا کہیں جاسوس کہو یا تارپیڈو جو خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں دکھائیں، ایک ماریں دوسرا، وہ بھیجے جو لوگوں کو عیسائی بنایا، اور وہ عیسائی اتنے تعداد میں بن گئے جو اقوام متحدہ کو خط لکھا کہ ہم برابر ہیں، اس لیے ہمیں انڈونیشیا سے جدا اسٹیٹ ریاست جدا دی جائے، ملک ہمارا عیسائی مذہب کے بنیاد پر تسلیم کیا جائے تمہارے ریکارڈ میں۔ اور ایسے ہوا، وہ انڈونیشیا آدھا کٹ گیا، آدھا مسلمانوں کا ہے ابھی، آدھا اس میں ہے عیسائیوں کا، جس کا نام اقوام متحدہ نے مشرقی تیمور کر کے رکھا۔ تو یہ باقی دنیا میں بھی اس طرح آنا چاہیے۔ صومالیہ بھی غلبہ وہاں عیسائیوں کا ہو گیا ہے، سوڈان میں بھی غلبہ عیسائیوں کا ہو گیا ہے، پاکستان میں زور شور سے عیسائی بڑھ رہے ہیں۔ تو
جو پوپ پال نے بات کی وہ یہ ہے کہ ان کے سخت گیر قوانین ان کے اوپر ٹھوک دیں تاکہ مسلمانی سے تنگ آ کر کے وہ عیسائی بنے. عیسائیت کے اندر کوئی کشش نہیں ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے. اگر اس پر بات کی جائے تو یہ بلاسفیمی لا کے نام سے یہاں قانون ہے. یہ گویا کہ اللہ کو کمزور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو ہم اپنے قومی اسمبلی پاکستان کے پاس کردہ آئین سے سہارا دے رہے ہیں. خدا تمہارے سہارے کا محتاج نہیں ہے. خدا تو یہاں تک کہتا ہے مَن یرتد منکم عن دینہ فیمت فہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. میں اللہ تو اتنا بے پرواہ ہوں. مَن یرتد منکم عن دینہ، جو تم سے دین کو چھوڑ کے مرتد بھی ہو جائے اور مر جائے ارتداد پر، اسلام کے خلاف موت آ جائے اس کو، مجھے کوئی پرواہ نہیں. کافر تو ہے لیکن مجھے اس کے کفر میں جانے کے لیے میری خدائی میں کوئی کمی نہیں آتی. تو یہ حدیثوں کے نام سے دیواروں پر میں نے پڑھا مَن یرتد منکم، وہ ہے میں نے یہ سعید آباد میں ایک دیوار پر لکھا پڑا من ارتد فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کرو. خدا نے تو قتل کی بات کہی نہیں. خدا نے کہا تھا اگر کوئی گند کیا ہے اس نے، تم اس کے مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ. اور قرآن کہتا ہے مَن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. ان کے میرے رجسٹر میں یہ کافر ہو گیا، ان کی آخرت کے اندر جو ہے اعمال جتنے بھی صالح کیے ہوں گے وہ ضائع ہو گئے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہیں اس میں رہیں گے. یہ تو آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. خدا کا فتویٰ، قرآن کا فتویٰ دنیا میں سزا دینے کا تو اس آیت میں ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے فتویٰ نہیں پوچھ رہے، قرآن سے دین نہیں سیکھ رہے، اور جو روایات کے نام سے دین بنایا ہے وہ قرآن سے فٹ نہیں آتا. روایات کے لیے ایک سب کا مانا ہوا اصول ہے کہ وہ جو بھی روایت، جو بھی حدیث قرآن کے خلاف ہو وہ صحیح نہیں ہے. تو میں عرض کروں گا علماء سے بھی کہ وہ اپنے علم کو درست کریں اور قرآن سے ٹیلی کریں. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ مدارس عربیہ میں جو بھی نصاب تعلیم ہے وہ خلاف قرآن ہے. قرآن نہیں پڑھاتے اور سب کچھ پڑھاتے ہیں. تو آئیں اور بحث کریں کہ خدا اتنا سوال کرتے ہیں الا للہ الدین الخالص، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ خالص دین میں تمہیں دے دوں؟ تم پرائے دروں سے جا کے دین لیتے ہو. تو یہ عیسائی پادریوں کی سازش ہے کہ دنیا سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو تنگ کرو. مجھے ایک نوجوان نے کہا ہم یونیورسٹی میں رہتے ہیں اور وہ تبلیغ جماعت والے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ رائمنڈ دے دو، ہمارے ساتھ چلا دے دو، 4 چلے دے دو. ہم یہاں پڑھنے آئے ہیں، وہ کہیں 6 باتیں سکھاتے ہیں، یہاں 6 کلمے سکھاتے ہیں، ہمارا پڑھنا تو چٹ ہو گیا. تو ہم اب یہ کہتے ہیں جیسے ہی آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مینگواڑ ہیں، پھر جلدی نکل جاتے ہیں واپس. اگر مسلمان کہیں تو شروع ہو جاتے ہیں تبلیغ میں، اگر مینگواڑ کہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا چھوڑو. مانا کہ مسلمانوں کو تنگ کرنا ہے، اور ان کا سارا دین، سارا اسلام جو رائمنڈ کا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن والی بات ان کے اندر ہے ہی نہیں.